अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, आप हमारे थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि आज मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूं और हमारा क्या नजरिया है। और ये जो बात पूरे सोशल मीडिया पे या टीवी चैनलों पे दिखाई जा रही है, इसके अंदर कितनी सच्चाई है। क्या वाकईतन सऊदी हुकूमत ने इंडिया वाले, हिंदुस्तान वाले तबलीगी जमात को बैन किया है? क्या सूरत मसला है? आइए मैं आपको थोड़े मुख्तसर वक्त में इंशाल्लाह मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि हमारा खबीस मीडिया, गोदी मीडिया, या यूं कह लीजिए मोदी मीडिया, या यूं कह लीजिए चापलूसी करने वाला, या यूं कह लीजिए बिका हुआ जो हमारा आज मीडिया है, चंद पैसों के लालच में आकर के और सस्ती शोहरत के लिए, सस्ती इज्जत के लिए, पब्लिसिटी के लिए जो आज हमारे मीडिया कर रही है, क्या ये सच्चाई है इसके अंदर? क्योंकि इससे पहले हजारों ऐसे वाकयात हैं कि हमारे टीवी चैनल वाले, हमारे एंकरों ने गलत चीज को बढ़ावा दिया है, गलत चीजें फैलाई है, टीवी पे दिखाया है, फिर बाद में जाकर के उन्होंने माफी मांगी है। और इस तरह के एक दो नहीं बल्कि हजारों वीडियोस मौजूद है कि पहले वो प्रोपेगेंडा चलाया है किसी के खिलाफ, किसी की इज्जत, किसी कौम को बदनाम किया है, फिर बाद में कोर्ट के फैसला आने के बाद वो तमाम मीडिया वाले, तमाम चैनल वाले और तमाम एंकर्स उन्होंने माफी मांगी है। और इसकी सच्चाई है, और आप यूट्यूब पे वीडियोस मौजूद है, आप वहां पे जाके सर्च करके देख सकते हैं। तो आज जो मैं बात करने वाला हूं, क्या वाकईतन सऊदी हुकूमत ने इंडिया वाली तबलीगी जमात को बैन किया है और इसको दहशतगर्द करार दिया है? क्या वाकईतन इंडिया वाले को कहा है? या आप हमारे साथ बने रहे, इंशाल्लाह मैं आपको थोड़ा मुख्तसर अंदाज में समझाने की कोशिश करता हूं कि देखिए, सबसे पहले आप बात समझ लीजिए कि हमें तो किसी की बात पर उस वक्त तक यकीन नहीं करना है जब तक कि पूरी हकीकत, पूरी सच्चाई खुलकर के सामने ना आ जाए, ठीक है ना। हमारे मीडिया वाले को क्या होता है, उनको टीआरपी चाहिए होती है, उनके चैनल पे व्यूज चाहिए होता है, इसलिए कोई भी खबर आया और वो चला दिया। और खुसूसन मुसलमानों के खिलाफ थोड़ी भी भनक मिला कहीं से भी, चाहे वो जो भी हो, चाहे जिस कौम से हो, चाहे वो फिल्मी दुनिया वाले हो या मौलाना हो या मदरसा हो, सिर्फ मुसलमान कौम की थोड़ी सी भी कुछ भनक मिला और उसके अंदर क्या सच्चाई है, क्या हकीकत है, क्या झूठ भी है, सच भी है, वो फौरन चलाना शुरू कर देते हैं। क्यों? उसको टीआरपी चाहिए होती है। तो देख लीजिए, सबसे पहली बात आप समझ लीजिए कि वो जो ट्वीट किया हुआ है वो कोई वेरीफाई अकाउंट से नहीं किया गया है। वो जो आया हुआ है, एक मैसेज गर्दिश कर रहा कि तबलीगी जमात को बैन कर दिया गया है और वहां पे उसको काम करने की इजाजत नहीं होगी और ये दहशतगर्दी की तालीम देता है। तो सबसे पहली बात, वो कोई वेरीफाई अकाउंट से नहीं किया गया, यानी जिसपे हरा टिक क्या होता है उससे उसको ट्वीट नहीं किया गया है, बल्कि ऐसी एक लोकल चीज से उसको ट्वीट किया गया है। तो सबसे पहली बात इसमें ही शक हो गया कि अगर वो इसके अंदर सच्चाई होती तो बड़े सलमान शाह या बड़े बड़े जिसका अकाउंट वेरीफाई है वहां से ट्वीट किया होता, लेकिन ये जो ट्वीट किया हुआ है ये लोकल अकाउंट से है। एक बात तो इसमें पहले शक हो गया कि ये लोकल अकाउंट से है। और उसके बाद आप उस ट्वीट को पढ़ेंगे तो उसमें कहीं ये चीज नहीं दिया गया है कि वो इंडिया वाले तबलीगी जमात के लिए बोला गया है, ठीक है ना। तो एक तो लोकल अकाउंट से ट्वीट किया गया है और उसके बाद वहां पे जो बात कही गई थी कि मसाजिदों में इसके खिलाफ वहन चलाया जाए और मुआशरे से इसको बैन किया जाए। तो इसके अंदर क्या सच्चाई है, क्या हकीकत है, क्या इंडिया वाले का है? तो देख लीजिए, एक तो ये ट्वीट किया हुआ है, ये वेरीफाई अकाउंट से नहीं है। दूसरा ये कि हरमैन शरीफैन, न तो मक्का के इमाम साहब ने इसके खिलाफ बात किया है और न ही मदीना के, ठीक है ना। न मक्का और न मदीना, यहां दोनों में से कहीं कोई भी एक भी बयान मौजूद नहीं है कि इन दोनों ने उसके खिलाफ बयान किया हो, तबलीगी जमात के खिलाफ बातें किया हो, एक भी अकाउंट से नहीं है। उन लोगों ने नहीं बात किया है। वो जो 6 तारीख का, इससे पहले जुमा का जो बयान हुआ था तो मक्का के मुख्तलिफ शहरों में हुआ था, मक्का के मुख्तलिफ जगहों पे हुआ था, लेकिन मक्का खाना काबा के अंदर से और मदीना मनव्वरा के अंदर से ये बातें नहीं कही गई थी, ठीक है। तो ये लोकल मस्जिदों में और वहां के शहरियों के लिए था। एक बात। अब रही बात कि ये इंडिया वाले तबलीगी जमात के बारे में बात कर रहे हैं, तो सबसे पहली बात कि इसके अंदर बहुत ज्यादा हमने छानबीन की है,
ہم نے وہاں کے سوشل میڈیا والوں کے بہت سارے نیوز دیکھے ہیں, وہاں سعودی حکومت کے ہم نے اخبارات پڑھے ہیں, یا اسی طریقے سے میں اپنے انڈیا والے کا انقلاب, ان کی جو پوری ٹیم ہے, ان کا کہنا ہے کہ یہ ہمارے انڈیا والے کے سلسلے میں نہیں ہے. انڈیا والے دعوت و تبلیغ کا, دلی مرکز والوں کا, اس کا یہ نہیں ہے کہ دلی مرکز والے کو بین کیا گیا, ایسا نہیں ہے, بلکہ اس کے دفتر, اس کے مرکز تو پورے دنیا میں ہے اور بڑی کثیر تعداد میں ہے. اپنے انڈیا میں, بھارت میں اس کے کتنے مرکز ہے, کتنی شاخیں ہیں. امریکہ میں جائیے, انگلینڈ میں جائیے, چین میں جائیے, پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی جائیے, ہمارا تبلیغی جماعت کا مرکز آپ کو ملیں گے. دلی والے مرکز آپ کو پوری دنیا میں ہر جگہ ملیں گے, اور کوئی چھوٹا موٹا نہیں مرکز ملیں گے, بلکہ 10-10 ایکڑ میں بڑے ہوئے, جہاں پہ لاکھوں لوگ سما سکتے ہیں, لاکھوں لوگ رہ سکتے ہیں. اس کے مرکز پوری دنیا میں, انڈیا ہو, پاکستان ہو, بنگلہ دیش ہو, سعودی عرب ہو, یا دبئی ہو, کویت ہو, رومان ہو, یا یوں کہہ لیجیے پوری چپا پہ تبلیغی جماعت کا مرکز موجود ہے. اگر یہ ان کا نشان, سب سے بڑی بات تو ہم سعودی عرب کا ہمارا بھارت میں ہی مرکز ہے. سعودی عرب کا جو ان کا برانچ ہے, سعودی لوگ جہاں پہ رہتے ہیں, انڈیا میں بھی ہے. یہاں سے بھی دعوت و تبلیغ مرکز والے, دہلی والے مرکز کے خلاف نہیں بات کیا گیا, بلکہ ہم نے وہاں کا ایک پیپر پڑھا تھا جس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ افریقن ایک جماعت ہے جس کو حباب الجماعت بولتے ہیں, یا اس طرح کی کوئی جماعت بولے جاتے ہیں. اس جماعت کو بین کیا گیا ہے, اور اس جماعت کا تبلیغی جماعت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اس جماعت کو سعودی میں بین کیا گیا ہے. الحباب گروپ بول کر کے ایک جماعت ہے, الحباب گروپ بول کر کے, وہ افریقہ سے چلتی ہے جو کہ, تو اس جماعت کو سعودی حکومت نے بین کیا ہے, نہ کہ دلی والے تبلیغی جماعت والے کو بین کیا ہے. میں نے بھی اس پر 4-5 روز سے میں اس پر ریسرچ کر رہا ہوں, وہاں کے میڈیا والوں کا دیکھا. آپ ہمارے چینل پہ جائیے, 2-3 ویڈیو کے نیچے وہاں کے میڈیا والوں نے دعوت و تبلیغ کے حوالے سے بہت زبردست باتیں کہی ہے کہ یہ دعوت و تبلیغ والے کیا کرتے ہیں, یہ ایمان کی دعوت دیتے ہیں. اس کے اندر کیا ہوتا ہے, سب سے پہلے یہ 6 چیزوں پہ کام کرتے ہیں. ایمان کی دعوت دیتے ہیں, ایمان, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کہ ہم نے ایمان لایا اللہ کا کہ ہمارا ساری چیز ایک قبضے قدرت میں ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر, کہ ساری کائنات ایک قبضے قدرت کی ذات میں ہے, اور وہ ہے اللہ رب العزت کی ذات ہے, اور ہر چیز اسی سے ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس پر ایمان رکھنا کہ اللہ ایک ہے, اور کرنے دھرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے, اور اس کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں کہ جس سے کہ کوئی کچھ کر سکے جب تک اللہ نہ چاہے. تو ایک تو یہ بنایا جاتا ہے, اور دوسرا لا محمد رسول اللہ, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے میں ہی 100% کامیابی ہے, اور ان سے ہٹ کر کے چلنے میں ناکامی ہی ناکامی ہے. تو پہلا اللہ پر ایمان رکھو, اللہ پر ہی بھروسہ رکھو. دوسرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارو, اور اس کے بعد ایمان کو مکمل کرنے کے بعد, ایمان کو درست کرنے کے بعد دعوت دی جاتی ہے نماز کی. پہلا ایمان, نماز, اور اس کے بعد کہی جاتی ہے علم و ذکر, کہ بھائی علم بھی سیکھنا ضروری ہے, اور اس کے بعد ذکر کا بھی اہتمام کرنا ضروری ہے, اور اس کے بعد بتلائی جاتی ہے کہ اکرام مسلم, مسلمانوں کا اکرام کرنا. تو بتائیے مسلمانوں کا اکرام اس لیے کہ یہ ہماری قوم میں ہے, ہمارے آجو باجو میں مسلمان کا ہی گھر ہے, تو ہمیں ان کا اکرام کرنا ہی کرنا ہے. ساتھ ساتھ جو ہمارے آجو باجو میں نہیں رہتے, جو ہمارے آس پاس میں نہیں رہتی ہے, ان کا احترام تو ہمارے لیے اور ضروری ہے. مسلمانوں کا اکرام کرنا یہ تو ہماری قوم میں ہے, ہم ایک ساتھ رہتے ہیں, اس لیے اس کا تو احترام کرنا ہی کرنا ہے. لیکن جو ہمارے ساتھ نہیں رہتے, جیسے غیر مسلم ہے, وہ ہم سے دور رہتے ہیں, یا ان کا گھر ہمارے پاس میں نہیں ہوتا ہے, تو ان کا تو احترام اور ہمارے لیے ضروری ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو مسلمانوں کا اکرام کرنا, ساتھ ہی اس سے اشارہ ملتا ہے کہ غیر پوری دنیا اور انسانیت کا اکرام کرنا. اس کے بعد اخلاص کی دعوت کی جاتی ہے, اخلاص کی بات کہی جاتی ہے کہ کوئی بھی کام کرو تو خالص اور خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو. کہ اخلاص, کوئی بھی عمل کر رہے ہو, کسی کی مدد کر رہے ہو تو شہرت کے لیے نہیں کرنا ہے, کسی کو دوائی دے کر کے دے رہے ہو تو شہرت کے لیے نہیں کرنا ہے, آپ نماز پڑھ رہے ہو تو شہرت کے لیے نہیں نماز پڑھنا ہے, آپ علم حاصل کر رہے ہو اس لیے کہ نہیں مجھے عزت ملے گی اس لیے نہیں, بلکہ اس علم سے ہم لوگوں کو فائدہ پہنچائیں گے,
آپ ذکر کرنے کے لوگ مجھے دیکھیں گے تو کہیں گے ذاکرین ہے، کتنا ذکر کرتا ہے، کتنی دعائیں مانگتا ہے، تو اس لیے نہیں، بلکہ 5ویں نمبر پہ اخلاص، کہ کچھ بھی آپ عمل کر رہے ہیں، علم حاصل کر رہے ہو، ذکر کر رہے ہو، کسی کی مدد کر رہے ہو، نماز پڑھ رہے ہو، تو سب سے پہلے اول چیز جو ہونی چاہیے اس کے اندر اخلاص ہونی چاہیے. تو 5ویں نمبر پہ اخلاص کی دعوت بات کی جاتی ہے. اور 6 نمبر پہ کہ جب آپ کا ایمان بھی درست ہو گیا ہے، نماز بھی پڑھتے ہیں، آپ علم بھی سیکھ رہے ہیں، ذکر بھی کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کے کرام بھی کر رہے ہیں، اور اخلاص کے ہر عمل کو اخلاص کے ساتھ کر رہے ہیں، تو 6 نمبر پہ کہی جاتی ہے دعوت اللہ، کہ جب آپ سارے کام کر رہے ہیں تو پھر آپ کے اوپر ایک ذمہ داری اور عائد ہوتی ہے کہ جو بندہ یہ مومن نماز نہیں پڑھتا ہے اس کو آپ کو دعوت دینا نماز پڑھنے کی، کہ بھائی آپ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں. اور یہ فریضہ ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ اس امت مسلمہ کو جو ہے بہترین کہا گیا. کیوں؟ آپ لوگوں کی بھلائی کے لیے نکالے گئے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ اس امت مسلمہ کو کہا گیا کہ تم بہترین امت ہو. تو بہترین امت کیسے ہو؟ کہ تم بھلائی کا حکم کرتی ہو اور برائی سے روکتی ہو. تو 6 نمبر پہ یہ دعوت و تبلیغ یعنی دعوت اللہ، اللہ کے بھٹکے ہوئے بندوں کو اللہ سے ملانے کا کام کرتے ہیں اور ان کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں. دن میں یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ دن میں اللہ کے بندے کو، دن میں اللہ کی باتیں اللہ کے بندوں تک پہنچاتے ہیں، اور پھر کو رات میں اٹھ کر کے 3 بجے 4 بجے اٹھ کر کے اللہ کے بندوں کی باتیں یہ لوگ اللہ تک پہنچاتے ہیں. دن میں اللہ کی باتیں اللہ کے بندوں تک پہنچاتے ہیں، اور رات میں اللہ کی بندوں کی باتیں اللہ تک پہنچاتے ہیں. اللہ ہم تیرے اس بندے کے پاس گئے تھے، یا اللہ اس کو ہدایت دے دے، نماز پڑھنے کی توفیق دے دے، یا اللہ اس کو اس کے دل میں بھی ایمان کی مضبوطی پیدا فرما دے. تو اس طرح کی ان کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں. اور 7ویں نمبر پہ پرہیز کے طور پر لا یعنی باتوں سے بچنے کی ترغیب دی جاتی ہے، کہ دیکھیں ہم اپنے وقت کو برباد نہ کریں، اپنے وقت کو برباد نہ کریں، ٹھیک ہے نا. اس لیے یا تو خاموش رہیں یا تو پھر اپنی زبان سے وہی چیزیں بولیں جو بولنے کی اجازت ہے، جس پر پکڑ نہیں ہوگی، اور ہر اس بات سے پرہیز کریں جس سے کسی کا دل دکھتا ہو، کسی کی عزت خراب ہوتی ہو، یا جس کا دنیا اور آخرت کسی کا کچھ فائدہ نہ ہو. ہر اس کام سے ہمیں پرہیز کرنے کی تلقین کی جاتی ہے. تو دعوت و تبلیغ والے تو کوئی فرقہ واریت تو نہیں پھیلا رہے، بلکہ ایمان کی دعوت دیتے ہیں، نماز کی دعوت دیتے ہیں کہ علم سیکھو، اور علم سیکھنے کے بعد ذکر کرو. اسی طریقے سے اکرام مسلمان، اور اس کے بعد اشارتاً اس سے جو باتیں نکلتی ہیں کہ پوری انسانیت کی عزت کرو، احترام کرو. اور 5ویں نمبر پہ جو ان کے طریقے ہیں کہ اخلاص، ہر عمل کو اخلاص کے ساتھ کرو. اور 6 نمبر پہ کہ اللہ نے جب ہمیں دین سے جوڑ دیا ہے تو پھر اللہ کے جو بھٹکے ہوئے بندے جو شراب پیتے، زناکار ہے، بدکار ہے، جو اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتے ہیں، جو لوگوں کی عزت نہیں کرتے، جو ایسے ہی گھومتا پھرتا رہتا ہے، جو انسانیت کے خلاف ہے، جو سماج میں برائی پھیلا رہا ہے، تو اس بندے کو راہ راست پر لانے کی کوشش کرو. تو یہ اس طرح کے کام کرنے والے لوگ ہیں. تو بہرحال، اور 7ویں نمبر پہ کہ پرہیز کے طور پر لا یعنی باتوں سے بچنا، کہ ہر اس کام سے بچنا جس کا نہ دین کا فائدہ ہو اور نہ دنیا کا فائدہ ہو. ہر اس کام سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے. تو بتائیے یہ 6 چیزوں پر ہی کام کرتے ہیں، تو یہ دہشت گرد کیسے ہو جائیں گے، یا یہ گمراہ لوگ کیسے ہو جائیں گے؟ گمراہ تو ہو ہی نہیں سکتے بھائی. یہ تو نماز کی دعوت دیتے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ بھائی نماز پڑھ لو، اور نہ تو اس سے دنیا سے کوئی فائدہ نہیں، اس کا دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتی ہے. یہ لوگ تو پیپر بھی نہیں پڑھتے ہیں، یہ لوگ تو ٹی وی بھی بہت کم دیکھتے ہیں. تو بتائیے بھائی اس کو دنیا سے کیا لینا دینا ہوتا ہے؟ اور کہیں جاتی کہ لوگ تعلیم کے خلاف ہے. بھائی تعلیم کے خلاف کیسے ہوں گے؟ اس کا جو تیسرا ایمان، نماز، اور تیسری چیز جو ہے علم اور ذکر. تیسرے نمبر پہ تو لوگ تو علم اور ذکر کی بات کرتے ہیں کہ بھائی علم سیکھو، علماء کرام کے پاس جاؤ، ہر چیز کا علم سیکھو. تو بھائی یہ لوگ تو نہ کسی چیز کے خلاف نہیں ہے، یہ تو چاہتا ہے کہ ترقی کرو، علم سیکھو، پوری دنیا میں ہر چیز میں اعلیٰ نمبر پہ رہو. میرے دوستو آپ بتائیے اگر یہ لوگ علم کے خلاف ہوتے تو پوری دنیا میں دعوت و تبلیغ کا کام ہوتا ہے. ہر بستی میں، ہر جگہ، شہر ہو، کھیڑا گاؤں ہو، جہاں پوری چھپا پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی جائیے آپ کو دعوت و تبلیغ والے لوگ ملیں گے. تو کیا یہ لوگ اس کے بچے کہاں سکھاتے ہیں؟ یہ لوگ کہاں سکھاتے؟ یہ لوگ پہنتے کہاں سے ہیں؟ سفر کیسے کرتے پوری دنیا کا؟ ارے بھائی یہ لوگ بھی کماتے ہیں، ان کے پاس بھی بہت زیادہ علم ہوتا ہے، ہر چیز کا علم ہوتے ہیں. تو ساتھ ساتھ یہ کام بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ اللہ کے بھٹکے ہوئے بندوں کو اللہ سے ملاتے بھی ہیں.
تو بتائیے جو بندہ اللہ کا نہیں ہوگا کس کا ہوگا؟ جو بندہ اللہ کے حکموں پر عمل نہیں کرے گا، جو اللہ کی نافرمانی کرے گا، ظاہر سے بات ہے لوگوں کی نافرمانی کرے گا۔ اور دعوت و تبلیغ والے ایک ایسے انسان ہیں جو کسی کا دل نہیں دکھاتا ہے۔ میں نے دیکھا یہ زندگی کا اصول ہے کہ دعوت و تبلیغ والے حتی الامکان جھک کر کے رہنا پسند کرتا ہے۔ آپ اس کو گالی بھی دیں گے پھر بھی وہ برداشت کریں گے، آپ اس کو برا بھلا بھی کہیں گے پھر بھی وہ برداشت کریں گے۔ آپ اس کا اندازہ یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ بتائیے پچھلے لاک ڈاؤن کے زمانے میں دعوت و تبلیغ والے کو کتنا ستایا گیا، اس پر کتنے الزامات لگائے گئے، ان کو دہشت گردی نہ جانے کیسے کیسے ان پر الزامات لگایا گیا، پھر بھی یہ لوگ خاموش تھے، برداشت کہ بھائی یہ لوگ جانتے نہیں ہیں، یہ لوگ تھوڑا سا بے صبر ہو چکے ہیں، ان کو صبر رکھنا چاہیے۔ یہ لوگ نہ جانے دعوت و تبلیغ کی کتنی برائی کیے تھے، پھر بھی دعوت و تبلیغ والے تمام کے تمام لوگ خاموش ہیں، نوٹل ہے، صبر کر رہے ہیں۔ اور دیکھ لیجیے آج بھی دعوت و تبلیغ والے، جیسے آپ کا کہنا ہے کہ سعودی حکومت نے بین کیا ہے، تو بتائیے دعوت و تبلیغ والے کسی بھی شخص کی ایک بھی بات آئی دلی مرکز والوں کی کہ بھائی اس نے غلط کیا، ارے بھائی آپ کو معلوم نہیں ہے، اگر بالفرض آپ جو یہ باتیں پھیلا رہے ہمارے میڈیا والے، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں کہ جو کام برسوں میں سالوں سال میں نہیں ہو پاتی آپ لوگ منٹوں میں کر دیتے ہیں۔ پچھلے لاک ڈاؤن کے زمانے میں آپ نے پروپیگنڈا اس کے خلاف کیا، کورٹ کا فیصلہ کیا آیا؟ دعوت و تبلیغ کے بارے میں کورٹ کا فیصلہ آیا کہ دعوت و تبلیغ والوں کو ولی کا بکرا بنایا گیا، ہماری سرکار نے ولی کا بکرا بنایا، ان کے پاس کوئی کام کرنے کا نہیں تھا تو ان کو پھنسا دیا گیا تھا۔ اور یہ کورٹ کا فیصلہ تھا، چاہے وہ ممبئی کورٹ ہو، چاہے دہلی کا کورٹ ہو، یا ہر کورٹ نے دعوت و تبلیغ والوں کو حوصلہ افزائی کی، تو ان کی ہمت بڑھائی تھی اور سرکار کو دھتکارا تھا، للکارا تھا۔ ایسی مطلب یہ 100 سال پرانی جماعت ہے، 100 سال پرانی جماعت ہے، 150 سال RSS سے پہلے بہت پرانی جماعت ہے۔ یہ جماعت برسوں سے کام کر رہی ہے لیکن لوگوں میں معلوم نہیں تھا، لیکن پچھلے لاک ڈاؤن کے زمانے میں ہمارے میڈیا والوں نے اس کو اور زور و شور پر لا کر کے کھڑا کر دیا۔ جو نہیں جانتے تھے مرکز کہاں ہے سب جاننے لگے کہ دلی میں اس کا مرکز ہے، تمام کے تمام لوگ اس سے غیر مسلم مسلمان سب واقف ہو گئے اور سب نے اس جماعت کے بارے میں پڑھنا شروع کیا، اور پڑھنے کے بعد سب اس نتیجے پر پہنچا کہ وہ جماعت ہے جو محبت، بھائی چارگی، الفت، ملک کی ترقی، ہمدردی، بھلائی چاہتا ہے۔ یہ جماعت دہشت گردی کی تعلیم نہیں دیتا ہے، یہ جماعت تو پیپر پڑھتا نہیں ہے، یہ جماعت ٹی وی نہیں دیکھتا ہے، یہ جماعت اس کے پاس تو ایک پھٹے ہوئے کپڑے، لنگی اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا ہے۔ تو بھائی یہ جماعت دہشت گردی کی تعلیم کیسے دے سکتا ہے؟ اس جماعت کو کھانا نہیں ملتا تو یہ بھوکے سہ جاتے، بھوکے رہ جاتے ہیں، تو یہ جماعت دہشت گردی کی تعلیم کیسے دیں گے؟ تو ہماری میڈیا نے اس کو چھاڑا تھا اس کے خلاف میں آ کر کے، لیکن کہتے نا کہ مشکل کے بعد آسانی ہے۔ آپ کے ذریعے سے جو کام سالوں سال میں نہیں ہو پایا، آپ نے 15 دن کے اندر پورے گاؤں میں، پورے شہر میں، پوری دنیا میں دعوت و تبلیغ کا کام کر دیا کہ تبلیغی جماعت ہے جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، اور میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ایسی ہی آپ نے اب بھی اس کو کیا اس کا استعمال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ابھی آپ اس کو پروپیگنڈا کر رہے ہیں، بعد میں پھر آپ معافی مانگیں گے کہ مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی، ہم نے غلط بیان کیا تھا۔ جیسے لاک ڈاؤن کے زمانے میں آپ لوگوں نے معافی مانگی کہ تبلیغی جماعت والے ایسے نہیں ہوتے ہیں، ابھی بھی آپ کو معافی مانگنا پڑے گا، اور آپ اچھا کام کر رہے اور پھیلائیے۔ اگرچہ آپ کے تھوڑی سی TRP بڑھ جائیں گے، آپ کی ویوز بڑھ جائیں گے، لیکن دعوت و تبلیغ کا کام آپ اور آسان کر رہے کہ جو لوگ جڑے ہوئے نہیں ہیں وہ بھی جڑ رہے ہیں اور اس کی سچائی کو سمجھ رہے کہ یہ لوگ کون ہے اور کس طرح یہ لوگ کام کرتے ہیں۔ صرف 6 چیزوں پر کام کرتے ہیں: ایمان کی، نماز کی، علم کی، ذکر کی، انسانیت کی عزت کرنا اور ہر عمل کو اخلاص کے ساتھ کرنا، اور بعد میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا۔ تو ان کا یہی کام ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے۔ تو بس میں مسلمانوں سے اپیل کر رہا ہوں، درخواست کر رہا ہوں کہ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر قوم میں اور رہتی دنیا تک حق اور باطل کا مقابلہ ہوتا رہا ہے اور ہمیشہ حق غالب ہوا ہے۔ تبلیغی جماعت والے آپ لوگ بھی سن لیں، جیسے کہ آپ نے لاک ڈاؤن میں صبر کا پیمانہ نہیں کھویا تھا، ابھی بھی آپ کو نہیں کھونا ہے، اور لاک ڈاؤن میں جو کام آپ نے برسوں میں نہیں کر پایا، لاک ڈاؤن میں یہ ہماری میڈیا نے 15 دن کے اندر کر کے دکھا دیا، آپ کی پرچار کرا دیا۔ ایسی آج یہ اس کے اندر کوئی سچائی نہیں ہے،
इसके अंदर कोई सच्चाई नहीं है और आपका काम बन रहा है। माशाअल्लाह, आप खुश नसीब है कि आपका ये गैर मुस्लिमों से आपकी दावत तबलीग के काम उजागर हो रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको शुक्र के तौर पर नमाजें अदा करनी है और प्रोपेगेंडा का शिकार नहीं होना है। आप लोग ऐसी काम करते रहे, इस्तिकामत के साथ काम करते रहे। हक और बातिल का हमेशा से मुकाबला रहा है, इंशाअल्लाह अभी भी मुकाबला है और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हक गालिब आएगा। और उसके बाद सऊदी अरब के अंदर देखेंगे, आप देखेंगे वो दिन दूर नहीं कि उनके बच्चे आज तो आ ही रहे हमारे साथ साथ, इंशाअल्लाह वहां भी हमारा मरकज वहां है ही है इंशाअल्लाह, और बहुत बड़ा मरकज बनेगा इंशाअल्लाह, बहुत बड़ा मरकज बनेगा। तो ये प्रोपेगेंडा है, ये तो प्रोपेगेंडा है कि दावत तबलीग को जो यहाँ निशाना बनाया गया ये यहाँ का नहीं है मेरे भाई। अगरचे अभी इसका खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन मैंने जहां तक पढ़ा है वो दिल्ली वाले दावत तबलीग का नहीं है, बल्कि अल अहबाब ग्रुप है जो कि अफ्रीका से चलती है, उसको बैन किया गया वहां, और हमारे दावत तबलीग वाले का बैन नहीं किया गया। अभी भी हमारे हजारों जमात दावत तबलीग का काम कर रही है सऊदी अरब में, एक दो नहीं हजारों जमात अभी हमारे अरब कंट्री में है, ठीक है ना। तो इसलिए भाई आप लोग टेंशन ना लें, माशाल्लाह इंशाअल्लाह जरूर अल्लाह आपको और कबूलियत से नवाजना चाहता है, अल्लाह आपको और कामयाब बनाना चाहता है, अल्लाह आपको और तरक्की पर लाना चाहता है, ठीक है ना। इसलिए ये लोग आ रहे हैं और अल्लाह ताला किसी के मोहताज नहीं है, बल्कि वो काम लेने पर आते तो मच्छर से भी काम ले लेते हैं, चींटी से भी काम ले लेते हैं, हाथी से भी काम ले लेते हैं। तो ये लोग आज अल्लाह ताला अभी हमारा दावत तबलीग का डंका पूरी दुनिया में बज रहा, पूरी दुनिया में। तो बहरहाल आप बस्ती बस्ती जाते थे, परेशान होते थे, लेकिन अल्लाह ने आपको और ज्यादा तरक्की दे दिया, ठीक है ना। तो पूरा खुलासा इंशाल्लाह हमने इस वीडियो में बता दिया है, तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस क्लिप को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।